सीखे ख़वातीन दीन के, क्या खूब है ये सिलसिला दीन और ख़वातीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, ख़वातीन की दीनी तरबियत और इस्लाह के ताल्लुक़ से ARYQ TV की ये ईमान अफरोज़ काविश है जिसका सरनामा है दीन और ख़वातीन। हमारा बुनियादी मकसद सिन्फ़ नाज़ुक को, हमारी माँओं को, बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को, खातून खाना को, यानी बेसिक यूनिट ऑफ द फैमिली, एक माँ, एक बीवी, एक बच्ची, एक बेटी, एक खातून को शरीयत मुतहरा की तालीमात देना है आसान और आम फहम अंदाज में। और इस मकसद के तहत हर बुध और जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कमोबेश 5 बजे ARYQ TV की स्क्रीन पे आप हमारा ये प्यारा प्रोग्राम दीन और ख़वातीन मुलाहज़ा करते हैं। आज हम क्या बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता से पैवस्ता है हमारा मौजू। हमारी बहन प्यारी माइला ने कल का प्रोग्राम किया और कल हमने बात की जनाब माह रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से। माह रमज़ान और रोज़ा, यानी ये समझ लीजिए कि ये हमदर्दी और मवासात का महीना है कि जो आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, रोज़ा बेसिकली इस्लाम का बुनियादी रुकन है और बाद अज़ नमाज अफजल तरीन इबादत है। और जनाब ये हमें सब्र, शुक्र गुज़ारी, नेमतों की कदरदानी सिखाता है और बचना सिखाता है, यानी टू कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को रोकना। और बड़ी वुसअत है इस रुक जाने में। इस हवाले से भी कल बात हुई और मज़ीद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बात होगी। ये जनाब डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है और स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन करवाता है और हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। और डिसिप्लिन्ड जो इंसान है ना, वो फिर कहीं भी जीत सकता है। कामयाबी जो है वो उसके कदम चूमती है। इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे मुफीद रोज़ा, इसके अहकाम जो कि हमारी जिस्मानी सेहत का भी ज़ामिन है और रूहानी तरक्की और बालिदगी का भी सबब है। इस दुआ के साथ कि या अल्लाह हमें रोज़े के तमाम लवाज़मात और तकाज़ों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आज का प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ और आज जो आलिमात मेरी आपकी हम सब की रहनुमाई के लिए ऑन द सेट मौजूद हैं, माशाअल्लाह तुम्मा माशाअल्लाह। पहली मेहमान स्कॉलर बहुत खूबी के साथ गुफ्तगू करती हैं और अरसा दराज से ARYQ TV की स्क्रीन पे आप इन्हें देख रहे हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, आसान और आम फहम आपका अंदाज़ बयां है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह से आप इखलास से दीन मतीन की खिदमत करती रहें और मज़ीद बरकतें आपके कदम चूमें। मैं दूसरी मेहमान स्कॉलर जो आज इनके साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, आलिमा आलिया शारिक, जो कि आपका भी माशाअल्लाह जुदागाना अंदाज़े बयां है और हम इन्हें भी वेलकम करते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अलिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, आपको भी वेलकम करते हैं और दुआगो हैं आपकी तरक्की के लिए, रूहानी भी। और हम चाहते हैं कि आप भी इसी तरह इखलास के साथ दीन मतीन की खिदमत करें। और आप दोनों को वेलकम करते हुए आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे। जनाब, जो टॉपिक है वो गुज़िश्ता से पैवस्ता है और आज भी हम रोज़े ही के ताल्लुक़ से कलाम करने जा रहे हैं। माशाअल्लाह तुम्मा माशाअल्लाह। रोज़े की नीयत से शुरू करते हैं। रोज़े की नीयत कब और कैसे की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियत को इबादत में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। नियत बाज़ औक़ात तो काम जो शरई उमूर होते हैं वो नियत के बग़ैर होते ही नहीं, यानी शुरू ही नहीं होते। बाज़ औक़ात वो शुरू तो हो जाते हैं लेकिन बेरूह रह जाते हैं
اور ان کا ثواب نہیں ملتا. جیسے وضو ہے تو اگر کسی نے اعضائے وضو کو دھو لیا تو اس کا وضو تو ہو گیا, لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس نے نیت نہیں کی تھی. لیکن بعض امور وہ ہوتے ہیں کہ جو نیت کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتے, جیسے وضو کے علاوہ جب ہم نماز کی بات کریں, نماز ہے, روزہ ہے, اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے یا حج کا معاملہ ہے, یہ وہ عبادات ہیں جو نیت کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتی. لہٰذا نیت عبادت کے لیے ایک ضروری جز ہے. اور جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو روزے میں پھر ہم 2 اقسام کر دیتے ہیں اس کی, اور اس طرح سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ وہ روزے جن کے لیے شریعت مطہرہ نے وقت کو معین کر دیا ہے, یعنی رمضان کا روزہ رمضان ہی میں اگر ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے شریعت نے وقت کو متعین کر دیا. اسی طرح نظر معین, یعنی وہ منت جس کے لیے ہم نے خود دن کو مقرر کر لیا. مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ اب جو جمعرات آئے گی یا اب جو جمعہ آئے گا اس کو میں اپنی منت کا روزہ رکھوں گی, یہ نظر معین کہلاتی ہے. اسی طرح وہ روزے جن کو ہم نفل, مستحب, سنت روزے کہہ دیتے ہیں, جیسے آج کل ہم روزے رکھ رہے ہیں شعبان کے, تو یہ جو روزے ہیں یہ سارے کے سارے نفلی روزے کہلاتے ہیں, اور اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کوئی معین دن مقرر نہیں کیا ہے. آپ جس دن چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں. بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو ان دنوں میں ان ایام میں روزے کی باقاعدہ طور پر پریکٹس نہیں کر پاتے, تو اس پر شریعت مطہرہ مؤاخذہ بھی نہیں کرتی. نفل عبادت کا حکم یہی ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے دن معین بھی نہیں کیا اور فورسفلی ہم سے مطالبہ بھی نہیں کیا ہے. یہ تینوں طرح کے روزے ایسے ہیں کہ جن کے لیے رات میں بھی نیت کی جا سکتی ہے, اور دحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے, نصف النہار سے پہلے پہلے, جس کو عام طور پر زوال کا وقت کہہ دیا جاتا ہے, اس وقت سے پہلے پہلے بھی نیت معتبر ہوتی ہے. اچھا, یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ نیت معتبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے وقت میں کم از کم کچھ کھایا پیا نہ ہو. صبح صادق کے بعد سے لے کر اور نصف النہار کے وقت تک, جب تک نیت کا وقت ایکسٹینڈ کیا گیا ہے, اس وقت میں کچھ کھایا پیا نہ ہو, تبھی یہ نیت معتبر ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ہم صبح میں کھاتے رہے اور اب ہم کہیں کہ نیت کر سکتے ہیں, لہٰذا نصف النہار سے ہی نیت کر لیتے ہیں اور یہی روزہ کنسیڈر ہو جائے گا. تو اس کانسیپٹ کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں اگر نیت کی ہے, اور رات کا وقت شروع ہوتا ہے مغرب سے لے کر نصف النہار, یعنی جب روزے کا وقت شروع ہو گیا اور نصف النہار یا دحوہ کبریٰ کا وقت آ گیا, یعنی عرفاً جو زوال کا وقت ہے وہ شروع ہو گیا, اس سے پہلے پہلے نیت معتبر ہے. اگر رات میں کسی نے نیت کی بہت اچھی بات ہے. سحری کے لیے اٹھ گئے تو یہ سحری کے لیے اٹھ جانا خود نیت کی وضاحت کر رہا ہے. بالکل. اگر بالفرض یہ بھی نہ ہو سکا اور آنکھ تھوڑی سی دیر سے کھلی ہے, فجر کا وقت شروع ہو گیا, تو اب یہ نصف النہار سے پہلے پہلے نیت معتبر ہوگی. اور یہی اصول رمضان کے فرض روزے جب ہم رمضان میں ادا کر رہے ہیں وہاں پر یہی رول اپلائی ہوگا, نظر معین میں بھی یہی ہوگا, اور نفل روزے کا بھی یہی حکم ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ اگر رمضان کے روزے بعد میں قضا ادا کر رہے ہیں, یا اسی طرح نظر غیر معین, یعنی کسی نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک روزہ ادا رکھوں گی یا اپنی منت کا ایک روزہ ادا کروں گی, یہ نظر غیر معین کہلاتی ہے, جس کے لیے ہم نے دن کو مقرر نہیں کیا ہے. تو یہ دونوں جو روزے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم فرض رمضان کا روزہ جو رمضان میں ہم نہیں رکھ سکے تھے وہ بعد میں ادا کر رہے ہیں, تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے ہی نیت کی جائے. تو یہ فرق ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس کے لیے شریعت نے وقت مقرر کر دیا یا ہم نے معین کر دیا یا نفل روزہ, تو اس کے لیے یہ آپشن ہوتا ہے کہ ہم رات میں بھی نیت کر سکتے ہیں, روزہ شروع ہونے سے پہلے بھی نیت کر سکتے ہیں, اور دحوہ کبریٰ سے پہلے بھی نیت کر سکتے, پہلے تک نیت کر سکتے ہیں. اور اگر ایسی کنڈیشن نہ ہو, یعنی رمضان کے قضا روزے ہوں یا اسی طرح نظر غیر معین ہو, تو اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ روزہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی نیت کی جائے. اچھا یہ بتاؤ مجھے عالمہ عالیہ شارق, کیا یہ تو روزے کی نیت کے باب میں کلام ہو, اگر تمام روزوں کی نیت ایک ساتھ کرنے کا ارادہ ہے تو کیا کی جا سکتی ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ شرعی حکم کیا ہوگا؟ فقہ حنفی کے مطابق تمام روزوں کی ایک ساتھ نیت نہیں کی جا سکتی. یعنی آپ نے پہلے سوچ لیا کہ تمام روزے کی ایک ساتھ نیت کر لیں, تو ایسا کرنا جائز نہیں. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کیونکہ ہر روزہ الگ الگ فرض ہے, ایک مستقل عبادت ہے, تو ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنی ہوگی. جیسے 5 وقت کی نمازیں ہیں, 5 وقت کی الگ الگ نیت کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے. اگر ایک ساتھ نیت کی تو وہ کافی نہیں ہوگی. شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے آسانی یہ رکھی کہ آپ اگر سحری میں جیسے بھی بیان ہوا کہ سحری بھی ایک طریقے سے نیت ہی ہے.
آپ اس ٹائم پہ نہیں اٹھ پائے، آپ نے رات میں کر لی تب بھی صحیح ہے۔ اب اگر رات میں بھی نہیں کی، سحری میں بھی بھول گئے، تو زوال آفتاب سے پہلے پہلے آپ کو نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے شریعت مطہرہ میں عبادات ہیں، اسی میں سب سے زیادہ ضروری نیت کرنا بھی ہے۔ جی، صرف عبادت کافی ہے، وہ اپنی جگہ معتبر ہے، لیکن نیت بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام تر عبادات کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جی، یعنی جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو پھر آپ نیت نہیں کی تو روزہ معتبر نہیں ہوگا۔ اور آپ کا یہ جو بار بار نیت کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کو ہمارے نفس کو یاد دلاتا ہے کہ آج کا دن ہمیں خاص کر کے اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کے اوپر عمل کریں۔ ہمارا ایمان کو تازہ کرتا ہے، ہمارے ایمان کو، اور عبادت میں خلوص پیدا کرتا ہے یہ بار بار نیت کرنا۔ کیا بات ہے جناب، حصول تقویٰ اور قرب الہی کا سبب روزہ، اور دیکھیے شریعت ہمیں کس طرح سے گائیڈ کر رہی ہے، اور ہم سیکھ رہے ہیں اور آپ بھی سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوازمات کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ آپ مقتدر ہیں، معزز ہیں، اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ فیض بخش، فیض گستر، فیض رساں، شیخ الحدیث، استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاجی ہمایوں، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور، ابھی عالمات سے روزے کی نیت کے تعلق سے کب کی جائے، کیسے کی جائے، اور اگر کوئی ایک ساتھ تمام روزوں کی نیت کرنا چاہے تو کیا یہ اندر شرع پاسبل ہے؟ آپ رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، نیت کے بارے میں پہلے تو کیٹیگوریکلی ایک بات یہ سمجھ لیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بس دل میں اگر کسی نے ارادہ کر لیا پختہ تو یہ نیت ہو گئی۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہہ لیتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، یعنی کوئی منع بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ زبان سے کسی نے نیت کے الفاظ ادا کر دیے تو یہ کوئی ناجائز ہو گیا یا گناہ ہو گیا یا اس کی اجازت نہیں ہے۔ زبان سے بھی کوئی اگر نیت کے الفاظ کہہ دیتا ہے تو اس کی اجازت بھی شریعت مطہرہ نے دی ہے، لیکن نیت بنیادی طور پر کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ لہذا اگر کسی نے دل میں ارادہ کر لیا ہے روزے کا تو نیت اس کی ہو گئی ہے، زبان سے الفاظ ادا کرے یا نہ کرے۔ اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی اس کی جو ہے وہ نیت کی، اب یہ کب تک ہو سکتی ہے اس پہ بات کرتا ہوں بعد۔ جی، اس وقت ہم ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھے، لوٹتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں روزے کے احکام کے تعلق سے، اور آپ کے کالز کو بھی ویلکم کیا جائے گا، اور عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں آن بھی پر براہ راست ہمارے مینٹور شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم تشریف فرما ہے، ان کی سمت بڑھتے ہیں۔ بریک سے قبل اسی تعلق سے، نیت کے تعلق سے آپ کلام فرما رہے تھے۔ جی حضور۔ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے دل میں ارادہ کر لیا ہے پختہ روزہ رکھنے کا، روزہ اس کا ہو گیا، نیت ہو گئی، تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن اگر جو ہے وہ زبان سے بھی نیت کے کلمات کہہ دے تو اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، اور بہتر یہی ہے بندے کو ایک ریمائنڈر رہتا ہے اور دوسروں کی تعلیم بھی اس میں ہوتی ہے، تو زبان سے بھی کہہ لے تو اچھی بات ہے۔ تاہم کوئی زبان سے نہ بھی کہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دل میں ارادہ کر لیا، نیت ہو گئی۔ اب یہ نیت کی کب تک جا سکتی ہے؟ جو رمضان کا فرض روزہ ہوتا ہے، ادا روزہ، اس کی نیت رات میں کر لیں تو اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی رات میں نیت نہیں کرتا تو صبح بھی اس کی نیت ہو سکتی ہے۔ نصف النہار شری جو ہے، جس کو ہمارے عرف عوام میں زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اس سے پہلے تک رمضان کے ادا فرض روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ تو لہذا اگر رات میں نیت نہیں کی تو صبح نیت اگر کوئی کرتا ہے تو صبح بھی اس کی نیت ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بھی یہاں واضح کر دوں کہ یہ جو صبح میں نیت کرنے کی بات ہو رہی ہے، زوال سے پہلے کی جو نیت کی بات ہو رہی ہے، اس میں نیت اسی وقت معتبر ہوگی جب کہ بندے نے
ٹائم ہو جانے کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو، یعنی روزے کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو تو ہی نیت ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے جو ہے وہ روزے کا وقت، سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد کچھ کھا پی لیا ہے اور اب بعد میں کہہ رہا ہے کہ چلو اب میں روزے کی نیت کرتا ہوں، تو نہیں، اب روزے کی نیت نہیں ہو سکتی، اب تو اس نے کھا پی لیا۔ یہ جو ہم نیت کی بات کرتے ہیں، جب فقہا نے مسئلہ بیان کیا کہ نصف و نہار شرعی سے پہلے نیت ہو سکتی ہے، عرف عوام میں جو زوال کا وقت ہے اس سے پہلے نیت ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ بندے نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، یعنی روزے کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو تو نیت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، اس میں جو نیت کرے گا تو نیت بھی یہ کرے گا، یہ نیت نہیں کرے گا کہ میں اب سے روزے سے ہوں، بلکہ یہ نیت کرے گا کہ میں صبح سے روزے میں نہیں، جب سے روزے کا وقت شروع ہوا ہے اس وقت سے۔ تو ذہن میں جو اس کا، دل میں جو اس کے ارادہ ہے، تو اس ارادے میں یہ تعیین ہو کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوا ہے اس وقت سے میں روزے سے ہوں، یہ ضروری ہے دن صبح کے وقت نیت کرنے میں۔ اور دوسرا یہ ضروری ہے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو، ورنہ نیت نہیں ہوگی۔ یہ باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سحری کھانا جو ہے، سحری کے وقت میں اگر کوئی سحری کرتا ہے تو یہ بھی اس کا سحری کرنا اس بات کا قرینہ ہے کہ اس کے دل میں روزے کی نیت ہے، تبھی تو سحری کر رہا ہے، ورنہ اگر جو ہے اس کے دل میں روزے کی نیت نہ ہوتی تو سحری کیوں کرتا؟ تو لہذا اسی لیے فقہا نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر سحری کرتا ہے تو یہ سحری کرنا بھی نیت ہی شمار ہوگا، نیت کے قائم مقام ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ واقعی بندہ سحری کر رہا ہو، سحری کھا رہا ہو۔ اگر پکا ارادہ ہے کسی کا کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا، ویسے ہی سحری کے وقت اٹھ گیا کہ چلو میں باقی جو لوگ سحری کر رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ کھا لیتا ہوں، تو اس نیت سے کھانے پینے ساتھ بیٹھ گیا، تو یہ نیت کے قائم مقام نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس کا پختہ ارادہ ہی اس کے منافی ہے نا۔ پختہ ارادہ تو یہی ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا کسی بھی وجہ سے، بس یہ ہے کہ وہ ساتھ سحری کرنے کے لیے ساتھ بیٹھ گیا کہ چلو میں کچھ کھا پی لیتا ہوں، صبح ناشتہ نہیں کروں گا، تو اس وجہ سے اگر جو ہے وہ ساتھ بیٹھ گیا تو یہ جو سحری وہ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، یہ نیت کے قائم مقام نہیں ہے، اس کا روزے سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں، جو واقعی روزہ جس نے رکھنا ہے اور کوئی پختہ ارادہ ایسا نہیں ہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا اور سحری کر رہا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو قرینہ ہے، بلکہ کبھی قرینہ ہے کہ وہ سحری کری اسی لیے رہا ہے کہ اس نے روزہ رکھنا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے الگ سے اب دل میں ارادے ٹٹولنے کی حاجت نہیں ہے، دل میں ارادہ ہے تو سحری کر رہا ہے نا، تو یہ اس کا سحری کرنا اس کے دل کے ارادے پر دال ہے، دلالت کر رہا ہے۔ تاہم پھر بھی کوئی زبان سے الفاظ کہہ لے تو بھی بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے مفتا، بہت شکریہ آپ کا۔ عالم مصطفیٰ، فاطمہ آپ کے سمت آ رہی ہوں۔ رمضان میں روزے کی نیت کی اور پھر نیت کے بعد کچھ کھا پی لیا، تو اب کیا دوبارہ نیت کرنی ہوگی؟ جی دیکھیں، رات میں نیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب سے لے کر اور صبح صادق سے پہلے تک نیت کرنا، یہ رات میں نیت کرنا کہلاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اگلے دن کے روزے کی، تو ڈیفینیٹلی اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ صبح صادق یعنی فجر سے یہ روزہ شروع ہوگا۔ اب اگر درمیان میں اس نے کچھ کھایا ہے تو یہ روزے کے بالکل منافی نہیں ہے اور اس کی رات کی نیت بالکل معتبر ہوگی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ سو گیا، رات کو نیت کی، اس کے بعد وہ کھانا کھا کر سو گیا، اب اس کی آنکھ کھلی ہے فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد، تو بالکل یہ روزے دار ہی ہیں، کیونکہ رات میں نیت کی تھی کہ صبح کو روزہ رکھیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی آنکھ اس طرح سے کھلی ہے کہ فجر کا وقت باقی ہے لیکن رات کے ٹائم پیریڈ میں نیت بھی کی ہے، اس کے بعد کھایا بھی ہے، تو یہ اٹھ جانا تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ روزے ہی کے اہتمام کے لیے اٹھے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں حکم یہی ہے کہ اگر کسی نے رات کو نیت کی اور اس کے بعد کھایا ہے تو اس کی نیت چونکہ روزے کے لیے ہے اور روزہ صبح سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا رات میں کھانے پینے سے نیت باطل نہیں ہوتی، وہ نیت درست ہے۔ صحیح۔ سحری کے تعلق سے کلام کرتے ہیں۔ سحری کا اس کا حکم کیا ہے، اس کا وقت، اس کی فضیلت اور اس کی برکت کے تعلق سے کلام کیجیے۔ سحری کرنا سنت موقدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے، یعنی ہمارا ایک مخصوص وقت میں اٹھ کر کھانا پینا صرف کھانا پینا نہیں بلکہ برکت کا سبب ہے۔ اب یہ برکت جسمانی طاقت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، بھوک اور شدت کی پیاس کی شدت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، عبادت میں دلچسپی دل جمی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے فرق میں سحری فرق ہے، یعنی ہمارے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے بالکل فرق سحری کا ہے، یعنی جو یہ سحری کرنا ہے یہ امت محمدیہ کی امتیازی علامت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر فخر کا اظہار ہے، لہٰذا سحری ضرور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کریں تاکہ آپ کے جو یہ فخر ہونے کا ہے آپ اس کا اظہار کر سکیں۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی
اور پھر ہم نے فجر کی نماز ادا کی. اس کی وضاحت اس انداز میں کی گئی ہے کہ آپ سحری کرنے میں تاخیر کریں, یعنی دیر سے سحری کریں, نہ بہت جلدی کریں, یہ سنت کے خلاف ہے. اب تاخیر کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل 1 منٹ پہلے آپ کریں, بلکہ مارجن رکھیں اس بات کا کہ آپ فجر سے تھوڑا 3-4 منٹ پہلے آپ کی سحری مکمل ہو جائے تاکہ آپ سنت پر عمل کر سکیں. اس طریقے سے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والے پر درود بھیجتے ہیں. یعنی جو وہ شخص جو آرام کا وقت ہوتا ہے, عموماً گہری نیند ہوتی ہے, اس میں خاص کر کے اٹھتا ہے, عموماً لوگ بھی سو رہے ہوتے ہیں, نفس آرام کا کہہ رہا ہوتا ہے, اس ٹائم پر خاص کر کے آپ اٹھیں اس سنت پر عمل کرنے کے لیے, تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی خاص کر کے اپنی رحمت اپنے بندوں پر فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس بابرکت کھانے کی سمت ہمیں جانا بھی چاہیے, اور ساری میں برکت ہی برکت ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے, کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ویلکم. جی آسمہ بشیر نام ہے. جی آسمہ. سوال یہ ہے جی, اگر فرض روزے رہتے ہیں اور پھر بھی نفلی روزہ رکھ لیتا ہے, نیت بھی کر لیتا ہے کوئی انسان, تو اس کو بعد میں یاد آتا ہے کہ میرے فرض رہتے تھے, میں فرض رکھ لیتا ہوں, فرض کی نیت کرتا, اب نیت تبدیل ہوگی یا دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا دوسرے دن؟ اچھا صحیح. اور کوئی سوال ہے؟ نہیں. بہت شکریہ آسمہ, آپ نے ہمیں کال کی. آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی میرے. ٹھیک ہے صاحب, میں آپ کی سمت آؤں گی. اور سحری کا حکم, فضیلت و برکت, اور کچھ کھا پی لیا نیت کے حوالے سے. دیکھیں سحری تو بہت باعث برکت ہے, کیوں نہ باعث برکت ہو کہ خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے برکت والا کھانا قرار دیا ہے, برکت والا ناشتہ قرار دیا ہے, اکلت برکہ کہا. یہاں تک تاکید فرمائی کہ سحری برکت والا کھانا ہے تو اسے نہ چھوڑو یہاں تک کہ تم میں سے کوئی پانی کی ایک گھونٹ لے لے, یعنی پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو, سحری ضرور کرو, نہ چھوڑو. یہ تاکید فرمائی گئی ہے اتنی زیادہ. اور یہ بھی خود حدیث مبارک کے یہ الفاظ ہیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر خاص رحمت نازل فرماتے ہیں. تو اس طرح کے موقع پر جب یصلون کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے خاص رحمت نازل کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی خاص رحمت نازل فرماتا ہے. اللہ کے فرشتے بھی جو ہے وہ خاص رحمت نازل کرتے ہیں, دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں سحری کھانے والوں کے لیے. تو یعنی جو بندہ سحری کھا رہا ہے وہ اس کو کیسی برکت حاصل ہو رہی ہے کہ اس سحری کے اندر اسے فرشتوں کی دعا بھی مل رہی ہے, اور اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول بھی ہو رہا ہے, اور جو جسمانی صحت ہے اور جو جسم کی تقویت ہے, اور وہ تقویت اس کا باعث بھی سحری بن رہی ہے. تو یعنی اور بندے کی جو نفسانی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے. تو دیکھیں کیا جو ہے وہ پیاری تعلیم ہے دین کی, اور بندے کا اس میں کیسا نفع سراسر کہ اگر آپ نے سنت کی نیت سے کرنا ہے, اس سحری کی نیت کریں گے, آپ سنت کی نیت سے کریں گے, تو آپ کیسے کیسے فضائل و برکات آپ کو ملیں گے. دنیاوی فائدے بھی ملیں گے آپ کو, اخروی فائدے بھی ملیں گے, اور رحمتوں کے مستحق بھی آپ بنیں گے. تو سحری ضرور کرنی چاہیے. بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بغیر سحری کے, اپنی سستی کی وجہ سے سحری نہیں کرتے, نہیں اٹھتے, اور پھر جو ہے وہ فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے, ہم تو بغیر سحری کے. تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ آپ نے اگر بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے تو الٹا ایک سنت سے کی ادائی سے آپ محروم ہو گئے. تو ایک سنت کی ادائی سے محروم ہو گئے, کوئی فخر کا مقام ہے کہ آپ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے. تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. تو سحری ضرور کرنی چاہیے. لیکن دوسری طرف اب یہ پہلو بھی مد نظر ہے کہ سحری کی یہ ساری برکتیں اپنی جگہ پر, لیکن سحری کرنا فرض یا واجب نہیں ہے, سنت ہے. لہٰذا اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی یا کسی وجہ سے اس نے سحری نہیں کی, تو اب یہ اس کو آڑ نہ بنائے روزہ نہ رکھنے کی کہ جناب میں نے تو سحری نہیں کی تو لہذا جو ہے وہ اب روزہ نہیں رکھ رہا میں. تو بھائی سحری آپ نے کی ہے یا نہیں کی, روزہ تو آپ نے رکھنا ہے. اگر آپ کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے, جس شرعی عذر کی بنا پہ شریعت رخصت دیتی ہے روزہ نہ رکھنے کی, ایسا کوئی عذر نہیں ہے, تو صرف سحری نہ کرنا یا سحری کے وقت آنکھ نہ کھلنا یہ عذر نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کی بنا پہ روزہ چھوڑیں. اب سحری آپ نے کی ہے یا نہیں کی, روزہ آپ کے ذمہ لازم ہے, آپ نے روزہ رکھنا ہے. اگر صرف اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیں گے کہ جناب سحری نہیں کی, تو یہ گناہگار ہوں گے آپ. سخت گناہ ہے یہ بھی کہ صرف اس وجہ سے روزہ چھوڑ دینا. تو سحری کی برکتیں فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے. لہذا اس سحری کی وجہ سے آپ روزہ ترک نہیں کر سکتے. تو یہ دونوں پہلو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ جناب سحری کے بغیر تو روزے کا تصور ہی نہیں ہے. ایک دفعہ جو ہے وہ کسی کو ہم سمجھا رہے تھے, وہ آگے سے کہہ رہا ہے جناب سحری کے بغیر تو روزے کا تصور ہی نہیں ہے, اور آگے یہی
احادیث بیان کر رہے اور کہہ رہے کہ تصور ہی نہیں، لہذا سحری کے بغیر روزہ نہیں ہوتا. تو احادیث فضیلت بتاتی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ حدیث میں کہ اس کے بغیر روزہ سرے سے ہوگا ہی نہیں. روزہ ہو جاتا ہے، بلکہ ضروری ہے. اگر آپ نے سحری نہیں کی تو بھی روزہ بہرحال آپ نے رکھنا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کیا نام ہے، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ خوش آمدید. جی میرا نام پروین ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. جی بہن سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو عورت پریگنیٹ ہے اور اس کی جو پریگنینسی ہے وہ پیچیدہ ہے، مثلاً وہ عورت شوگر پیشنٹ ہے، اس کے لیے پھر روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہوگا کہ وہ پریگنینسی ہے، وہ ڈاکٹر نے اسے جھکنے سے یا کام کرنے سے منع کی ہے یا تو پھر وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں. ایک بریک شامل کر رہے ہیں جی، حاضر ہوتے ہیں. درود پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے احکام روزہ کے تعلق سے. عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں. آن بی پر براہ راست شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم تشریف فرمائیں. ماشاء اللہ. عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمت آؤں گی اور سحری کے تعلق سے ہم بات کریں. سحری کب بند کریں؟ بعض لوگ جو ہیں وہ اذان فجر تک، اس کے بعد تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور ایسا عمل کرنا کیسا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی تو پہلی اذان ہو رہی ہے. اچھا دوسری اذان ہم دوسری سے رکھتے ہیں. ہمارا سحری کا وقت فجر کا جو وقت شروع ہونے کا ٹائم ہے اس سے پہلے ہے. اچھا. صبح صادق اور فجر کے وقت سے پہلے سحری کا وقت ہے، اور جب صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا تو اب گویا کہ روزے کا وقت ہے، اب یہ سحری کا وقت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. قرآن کریم نے جو ہے وہ طلوع فجر کو معیار قرار دیا ہے، صبح صادق کو معیار قرار دیا ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں گے جس جگہ اذان نہیں ہوتی ہے ادھر کیا کریں گے؟ ادھر ظاہر سی بات ہے کہ صبح صادق کو ہی معیار بنائیں گے، جو کہ شریعت نے رکھا ہے ایک معیار، اسی کے مطابق ہم روزے کو شروع کریں گے. اور اس سے پہلے اپنے روزے کو سحری وغیرہ کا اہتمام کریں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو تم کھایا پیا کرو، لیکن جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو وہاں سے پھر سرکار نے فرمایا کہ روزے کا وقت یہاں سے شروع ہوگا. یہ جو وضاحت ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ بعض اوقات پہلے بھی عرف رہا ہے اور ابھی بھی بعض علاقوں میں عرف ہے کہ تہجد کے لیے اذان دی جاتی ہے. اور بیسیکلی جب رمضان میں خاص طور پر جن علاقوں میں اس اذان کا اہتمام کیا جاتا ہے تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ بعض جگہ سائرن ہوتا ہے سحری کے وقت کے لیے، اور بعض جگہ اذان کا اہتمام کر دیا جاتا ہے کہ یہ تہجد کے لیے بھی اذان ہو جائے گی اور ساتھ میں سحری کے وقت کا الارم بھی ایک طرح سے لوگوں کے لیے ہو جائے گا کہ ابھی سحری کا وقت ہے اور اب جو دوسری اذان ہوگی صبح صادق سونے والا اٹھ جاؤ اپنی تیاری کر. جی بالکل. تو یہ فجر کی اذان کا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا. تو حاصل کلام یہی ہے کہ جو صبح صادق کا وقت ہے کیلنڈر میں دیکھ کر اپنے ٹائم کو فکس کریں اور اس کے مطابق اپنے روزے کو شروع کریں. اس سے پہلے سحری کا ٹائم ہے. آخری وقت میں بھی اگر کسی نے احتیاط یہی ہے کہ صبح صادق سے 2-3 منٹ پہلے ہی اپنے تمام چیزوں کو وائنڈ اپ کر لیا جائے. لیکن اگر کسی نے صبح صادق کے سے پہلے آخری لمحے میں بھی کچھ کھایا ہے، ابھی روزے کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، صبح صادق کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، اس کا یہ جو سحری کا اہتمام ہے یہاں تک کھانا پینا بالکل درست ہے. لیکن اگر کسی نے صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے کے وقت میں اگر کھایا، یعنی صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا اب کوئی کھاتا پیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روزہ ہی شروع نہیں ہوگا. یہ تھوڑی سی احتیاط ہوتی ہے جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ ایک طویل عبادت جو کہ سارا دن بھوکا پیاسا آپ کو رہنا ہے، یہ سب ظاہر ہے کہ وہ روزہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، تو آپ کو دوبارہ اس روزے کا اہتمام کرنا پڑے گا. لہٰذا سحری کے وقت کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اور صبح صادق کے وقت سے پہلے سحری کھانا جائز ہے. ٹھیک ہے جناب. تو آج کل تو موبائل ایپس بھی ہیں، کیلنڈرز بھی ہیں، تو آپ نے پہلے سے اور چیزوں کی طرح اس کی بھی کہ بھئی سحر و افطار کے کیا اوقات ہیں اس لسٹ کو مینٹین کیجئے، موبائل میں سیو کر لیجئے. کہیں بھی اب تو ہمارے ٹیلی ویژن پہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوقات دکھائے جاتے ہیں، تو آپ نے انہیں کنسیڈر بھی کرنا ہے اور انہیں فالو کرنا ہے اسٹرکٹلی. آپ کی سمت آ رہی ہوں عالمہ.
علیہ شارق، اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلتی اور ظاہر آنکھ نہیں کھلی، سحری کا وقت نکل گیا، تو کیا روزہ بغیر کچھ کھائے پیے رکھا جا سکتا ہے؟ یا بالکل دیر سے کوئی 3-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ قبل آنکھ کھلتی ہے تو کیا دودھ کا ایک گلاس پی لیا یا تھوڑا سا کچھ کھا پی لیا کہ آپ 2 منٹ 3 منٹ پہلے روزہ بند کر لیں تو کیا حکم ہوگا؟ اس مسئلے کی 3 صورتیں بنتی ہیں. سب سے پہلی ہے کہ آنکھ ہی نہیں کھلی، یعنی آپ نے سحری نہیں کی، فجر کے ٹائم پہ آنکھ کھلی یا تھوڑی اور دیر سے آنکھ کھلی، تو اس صورت میں آپ کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ سحری کرنا سنت ہے، روزے کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی سحری کے بغیر بھی روزہ صحیح ہے. صحیح ہے. دوسری صورت یہ آتی ہے کہ آپ ابھی سحری کا وقت باقی ہے بٹ آپ کی آنکھ دیر سے کھلی، جلدی میں کچھ کھا پی لیا. اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا فجر کا وقت داخل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اگر آپ نے جلد بازی میں کچھ کھا لیا اور فجر کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا تھا یا کچھ پی لیا تو آپ کا روزہ درست ہوگا، آپ معمول کے مطابق روزہ جاری رکھیں گے. اچھا. تیسری صورت یہ ہے دیر سے آنکھ کھلی، ابھی پتہ نہیں ہے کتنی دیر سے، بٹ جلدی سے کچھ کھا پی لیا اور جب وقت دیکھا تو پتہ چلا کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا تھا. تو اس صورت میں آپ کی روزے کی ابتدا ہی نہیں ہوگی. البتہ جو باقی پورا دن ہے وہ آپ کو روزے دار کی مثل میں گزارنی ہوگی اور بعد میں آپ اس روزے کی قضا کریں گے. تو وقت کا جو ہے وہ لحاظ رکھنا، احتیاط کرنے کی کتنی ضروری ہے. آپ دیکھیں اب ہمارے پاس بہت زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں، موبائل اٹھایا اور اپلیکیشن کھولی، آپ کے پاس بالکل سامنے نظر آتا ہے کہ یہ ٹائم شروع ہو گیا ہے یا نہیں ہوا. تو جب ایسا ہو کہ آنکھ دیر سے کھلے نہیں پتہ چلے تو سب سے پہلے آپ اٹھتے کے ساتھ ہی وقت دیکھیں کہ آیا وقت داخل ہو گیا یا نہیں ہوا، کیونکہ ممکن ہے وقت داخل ہو گیا ہو اور آپ نہ کھائیں احتیاط کے طور پہ تو آپ روزہ رکھ سکیں گے، ورنہ پھر بعد میں آپ کو قضا کرنی پڑے گی. اب ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اب جب سحری آپ کر رہے ہیں تو اس میں کیسا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو کہ اس میں برکت ہے اگرچہ ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. یعنی آپ سحری کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت شاندار چیزیں تیار کریں، بلکہ جو آپ کی طبیعت اور آپ کی استطاعت کے مطابق ہو اس لحاظ سے آپ تیار کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت نہیں مانتی کچھ کھانے کے لیے تو پھر آپ بالکل پانی پی لیں سنت کی نیت سے، سحری کی نیت سے، تو سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور آپ سحری بھی کر لیں گے اور انشاءاللہ آپ کو روزے میں تقویت بھی مل جائے گی، اگرچہ وہ ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو یا ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو. صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی، اور بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا یا آنکھ دیر سے کھلی اور جو سحری کا وقت ہے، اس تعلق سے آپ کلام کرنا چاہیں گے؟ اس میں ہم تو احتیاط کی بات کرتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ جو ہے وہ دیر سے کھلے تو اب اس وقت اپنے روزے کو سٹیک پہ نہ لگائے تو بہتر ہے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگلا جو ہے وہ سحری کے لیے سنت کے لیے اپنے فرض کو دو پہ لگا دیتے ہیں. اور بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں پوری معلومات ہوتی نہیں ہے نا، تو وہ یہ اذان والی بات کہ ابھی جو ہے نا پہلی اذان ہو رہی ہے، ابھی دوسری ہو رہی ہے، ابھی وہ ہماری مسجد کی اذان نہیں ہوئی اور فلاں مسجد کی ہو رہی ہے، ابھی اذان چل رہی ہے. بعض تو سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہ کھاتے رہو. اچھا، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں سادہ لوگ قسم کے. ایک دفعہ تو ہم رمضان ٹرانسمیشن میں کال آ گئی، اب وہ کالر نے سوال پوچھا، وہ خاتون تھی، وہ بھی کہنے لگیں جو صبح ایسا ہوا کہ دیر سے آنکھ کھلی سحری، تو ہم نے کہا کہ سحری کے بغیر تو روزہ ہوتا نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ تقریباً 15 منٹ اوپر ہو گئے تھے، تو پھر بھی ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا کھا لیا تاکہ جو ہے وہ سحری ہو جائے. تو اب یہ بتائیے روزہ ہمارا بند ہوا کہ نہیں؟ روزہ تو یہ آپ کا کھلا ہی رہ گیا، بند ہوا ہی نہیں. آپ روزہ ہوا ہی نہیں، یہ روزہ دوبارہ رکھنا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اگر آنکھ آپ کی دیر سے کھلی ہے اور اب وقت جو ہے وہ کم ہے تو اس میں اب آپ جو ہے وہ اپنے روزے کو دو پہ نہ لگائیں، بغیر اس کے رکھ لیں. اور بالخصوص جب کہ جو ہے وہ موسم جو ہے وہ سردیوں کا ہو یا نارمل ہو کہ جس میں جو ہے وہ دن چھوٹے ہوں، تو اس میں تو اور زیادہ جو ہے وہ آپ احتیاط کریں تو بہتر ہے. فرض کو اپنے دو پہ نہ لگائیں، داؤ پہ نہ لگائیں. کالرز کے سوالات کی سمجھتا ہوں. عاصمہ بہن نے پوچھا ہے کہ نفلی روزہ اگر رکھ لیا اور ان کے جو ہے وہ قضا روزے بھی باقی تھے، بعد میں یاد آیا کہ نہیں نفلی رکھ لیا لیکن ابھی تو مجھے قضا بھی روزہ رکھنا تھا، تو کیا نیت تبدیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگر جو ہے وہ ابھی روزے کا وقت شروع نہیں ہوا، یعنی جو ہے وہ سحری کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا، تو اس وقت سے پہلے تو اگر وہ نیت تبدیل ہو سکتی ہے، وہ کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے، اور کر لیں تو بہتر ہے. کہ فرض جو ہے وہ فرض ہے، فرض کو مقدم کریں، تبدیل کر لیں تو اچھا ہے. لیکن اگر روزے کا وقت شروع ہو چکا، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اب نیت تبدیل نہیں ہو سکتی. اب تو جو نیت وہ کر چکی تھی وہی نیت ہے، اب جو ہے تو نیت تبدیل اس طرح نہیں ہوتی. اچھا. اور دوسری بات یہ بھی کہ یہ ایک ہی روزے کے اندر جو ہے وہ چاہیں کہ قضا کی نیت بھی کر لوں اور نفل کی بھی کر لوں، یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتی. ایک وقت میں وہ آپ کا ایک ہی ہوگا، یا نفلی روزہ ہوگا یا قضا روزہ ہوگا. آپ قضا کا روزہ الگ سے رکھیں اور نفلی رکھنا ہے تو وہ الگ سے رکھیں. ٹھیک ہے. حاملہ خاتون کے تعلق سے سوال آیا، اگر کوئی پریگننٹ ہے وومن
تو اور ایک اور صورت یہ کہ اس کو شوگر بھی ہے، تو پھر نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ نہیں. روزے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں میں روزے کی بات پہلے جنرلی کر دیتا ہوں. یہ روزے کے 2-3 سوال اکٹھے ہو گئے. کل بھی جو ہے وہ خاتون نے پوچھا تھا جو ہے آپ روزے کے جو خاتون جو ہے بچوں کو دودھ پلاتی ہو وہ اسی طرح جو فیڈ کرانے والی خواتین ہیں، اسی طرح وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں، ان کے بارے میں کل بھی آیا. ایک جو ہے وہ عمر کا آیا کہ 70 برس کی عمر ہے، اور یہ ان سب کا جو ہے وہ دیکھیں حکم یہ ہے، روزے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ جو بندہ روزہ رکھنے کی قدرت یا طاقت رکھتا ہے اس پر روزہ ہی رکھنا لازم ہے، فدیے سے کام نہیں چلے گا. اور اگر ایسا ہے کہ اس وقت عارضی طور پہ قدرت نہیں رکھتا تو بھی فدیہ نہیں ہے، بعد میں روزے کی قضا ہوگی. تو یعنی وہ خاتون کے جو پریگننٹ خاتون ہوں یا بچوں کو فیڈ کرانے والی ہوں، اگر وہ ایزیلی روزہ نبھا سکتی ہیں تو وہ ان پر روزہ رکھنا ہی ضروری ہے. اور اگر ایسا ہے کہ ان کی طبیعت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ اب روزہ رکھنا ان کے لیے مضر ہے، روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا تکلیف اتنی ہوگی جو ناقابل برداشت ہوگی، اور یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ یا تو ظاہری علامت یا اپنا ذاتی تجربہ یا کسی ماہر دیندار ڈاکٹر جو ہے اس نے کہا ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس طرح کا. تو اگر اس طرح کا کہا ہے کسی نے اور لگتا ہے کہ اب میں جو ہے روزہ میرے لیے مضر ہے، تو اس کو ٹھیک ہے، پھر اجازت دیتی ہے شریعت. لیکن وہ اجازت ہوتی ہے روزہ مؤخر کرنے کی، کہ وہ روزہ آپ بعد میں اس روزے کی قضا رکھیں گی. وہ روزہ معاف نہیں ہوتا، ایک بات. اور دوسرا یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اس روزے کا آپ فدیہ دے دیں. تو لہذا جو بھی اس طرح کی ہیں وہ بعد میں جب صحیح ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، وہ جو ان کا عذر ہے وہ دور ہو جائے، تو اس کے بعد وہ روزہ رکھ لیں. اور اکٹھے روزے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، الگ الگ بھی وہ روزے رکھے جا سکتے ہیں جو قضا روزے ہوتے ہیں. اور اسی طرح موسم کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ گرمیوں میں مضر ہے تو سردیوں کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھنا ایزیلی ممکن ہوتا ہے، تو پھر وہ سردی میں رکھیں. تو فدیہ نہیں ہے. فدیہ صرف اسی صورت میں ہے کہ جب جو ہے بندے کی عمر ایسی ہو گئی ہے یا بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے سرے سے، تو ایسی صورت ہو کہ اب روزہ وہ رکھ بھی نہیں سکتا اور ٹھیک ہونے کی امید بھی نہیں ہے، تو ایسے بندے کے لیے پھر فدیے کا حکم ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلا دے، یا ایک صدقہ فطر کی مقدار اسے دے دے، پیسے دے دے، رقم دے دے، جو بھی دے دے. تقریباً جو ہے وہ 2 کلو آپ سمجھ لیں، 2 کلو سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، احتیاطاً 2 کلو کر لیں. 2 کلو گندم یا اس کا آٹا، اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت دے دیں، یا وہی دے دیں گندم یا آٹا دینا چاہیں تو یہ فدیہ ہے. تو فدیہ اسی کے لیے ہے کہ جس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو، آپشن نہ ہو. باقی جس کا عارضی عذر ہے، عارضی عذر والے کے لیے روزہ مؤخر ہوتا ہے، معاف نہیں ہوتا، اور اسے فدیے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ ساری باتیں ہو گئی روزے کے حوالے سے. آ جائیں ان کی نماز کی بات کے حوالے سے، تو نماز کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جو سجدے پر قدرت رکھتا ہے، جو خاتون سجدے پر قدرت رکھتی ہو، ایزیلی سجدہ کر سکتی ہو، تو اس کے لیے تو بہرحال یہ ہے کہ وہ سجدہ جو ہے وہ سجدہ کرے گی. لیکن اگر جو ہے وہ سجدے پر بھی قدرت نہیں رہی تو اس صورت میں وہ خاتون پھر نماز جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے، اشارے سے نماز پڑھ سکتی ہے. تو وہ اشارے سے نماز پڑھنی ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہے، زمین پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہے، یا بیڈ پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہے. تو وہ پھر اشارہ ہوگا. اور اشارے کے اندر یہ ضروری ہے کہ رکوع کے مقابلے میں تھوڑا سا سر کو زیادہ جھکائیں گے سجدے کے لیے. یہ ہے اشارے سے نماز پڑھنے کا طریقہ. تو کرسی پر جو نماز ہے اس کی اجازت اسی کو ہے کہ جو اشارے سے نماز پڑھنے کی جسے اجازت ہوتی ہے. جسے اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو اسے کرسی پہ نہیں بیٹھنا، اسے جو طریقہ ہے نماز کا پراپر وہ اختیار کرنا ہوتا ہے. بہت شکریہ حضرت صاحب آپ کا. عالمہ صفا فاطمہ شکر گزار ہوں آپ کی. عالمہ عالیہ شارق آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ کالز کرتے ہیں، ہمارے پروگرامز کو کامیاب بناتے ہیں، اور ماشاء اللہ جناب ہم سب کی کوئریز یہاں پہ ایڈریس بھی ہو رہی ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اللہ کی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے کی صحیح روح کے ساتھ، یعنی تمام لوازمات اور تقاضوں کو سمجھتے ہوئے انہیں پورا کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین